نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، ظہور امام زمانہ کے لیے سب مل کے صلوات پڑھیں۔ دعائے ظہور امام زمانہ۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ ولی امر کے ظہور کے لیے سب صلوات کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی خاتمہم وافضلہم ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي له الفداء، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال مولانا الامام صادق علیہ السلام، اتحدثون وَتَجْلِسُونَ صلوات۔ گرامی قدر سامعین اور میرے نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آج ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے، تو آپ کی خدمت میں امام صادق علیہ السلام کی روایت تلاوت کی کہ جس میں مولا امام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم ہمارے اذکار کی، ہمارے تذکرے کے لیے محافل اور مجالس کو برقرار کرتے ہو یا نہیں؟ مولا کے صحابی نے فرمایا جعلت فداک، کہ مولا میری جان آپ کے اوپر قربان ہو جائے، کیوں نہیں ہم آپ کی مجالس برپا کرتے ہیں، ہم آپ کا تذکرہ برپا کرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ ہمیں یہ مجالس، یہ محافل جس میں ہمارے امر کا احیاء کیا جائے، ہمارے معارف، ہماری سیرت، ہمارے اسوے کو بیان کیا جائے، یہ ہمیں بہت زیادہ پسند ہے۔ یعنی امام نے فرمایا کہ یہ جو محرم کی مجالس ہیں، یہ جو اہل بیت کی ولادت
बासआदत के ऊपर जो जश्न का तज़किरा करते हैं, जो शहादतों पे पुरसादारी मजालिस शौक़ को बर्पा करते हैं, छठे इमाम ने फरमाया कि ये मजालिस हमें बहुत अजीज है, हमें बहुत पसंद है। और फरमाया कि रहमल्लाह मन अहया अमरोना, ये आठवें इमाम ने फरमाया कि अल्लाह रहम करे उस इंसान के ऊपर कि जो हमारे अम्र को जिंदा करता है। अब यहाँ पे ये सवाल ज़हन में आता है कि अमर है क्या? ये जो अहले बैत रसूल ने और अइम्मा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो भी हमारे अमर को इह्या करता है, अल्लाह की रहमतें उसके ऊपर नाज़िल हों। ये अमर अइम्मा क्या है? फिर इसको इह्या करने का तरीका भी आया, अइम्मा ने बताया है या नहीं बताया? क्योंकि बाज़ औक़ात हमारा मुतालिया नहीं होता, हम समझते हैं कि जो कुछ तेज से आ रहा है यही अमर अइम्मा है, यही वो तालीमात अइम्मा है। बल्कि खुद अइम्मा ने वज़ाहत फरमाई, सबसे पहले इह्याए अमर क्या है? इह्याए अमर से मुराद है वो इस्लाम में नाब मुहम्मदी जिसके लिए हुसैन इब्ने अली ने अपनी कुर्बानी पेश की। इह्याए अमर से मुराद वो खालिस दीन जो रसूलुल्लाह लेके आए, जिसके लिए अमीर अल मोमिनीन ने अपनी अजीम कुर्बानियाँ पेश की, ईसार, शुजाअत और बहादुरी दिखाई, कुर्बानियाँ दी। वो दीन, उसके इह्या की ज़रूरत है। इमाम ने फरमाया कि हमें ये महफिलें जिसमें खालिस हमारी तालीमात को जिंदा किया जाए, ये हमें पसंद है। जिसमें दीन करबलाई को बयान किया जाए, जिसमें सीरत हुसैन को बयान किया जाए, जिसमें उसवाए रसूल को बयान किया जाए, जिसमें उसवाए फातिमा बतूल को बयान किया जाए। फरमाया ये मजालिस मुझे बहुत ज़्यादा अजीज हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने भी जो फरमाया कि रहमल्लाहु इमरान, कि खुदा की रहमत है ऐसे खतीब के ऊपर, ऐसे बानी के ऊपर, ऐसे मुबल्लिग के ऊपर, ऐसे नोए खान के ऊपर, ऐसे मातमी के ऊपर, कि जिसका ये मातमदारी, ये सोब, ये नोहा, अगर ये हमारे मारिफ की हकीकत को वाज़े करने के लिए मददगार साबित होगा, अल्लाह की रहमत उसके ऊपर नाज़िल होगी। अगर नोहे में पैगाम करबला हो, अगर कसीदे में पैगाम आशूरा हो, और अगर हमारे आमाल से लोगों को आशूराइयों की तस्वीर नजर आ जाए, यानी ऐसे लोग हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह अपनी खुसूसी रहमतों को नाज़िल करता है। अब ये हर एक के ज़हन में ये सवाल आता है कि कैसे हम आइम्मा के अमर को, आइम्मा की तालीमात को, आइम्मा के उसवा को, आइम्मा की सीरत को कैसे अपने मुआशरे में इह्या करें। आरा आइम्मा ने हमारी रहनुमाई फरमाई है, या यही जो रस्मी तरीका है जो हम देख रहे हैं अपने मुआशरे में, कि जो साल हर साल बर्पा किया जाता है, यही तरीका अहले बैत के अमर को इह्या करने के लिए है। यानी हर एक के ज़हन में ये सवाल आता है ना कि भाई हम तो आते ही इसलिए हैं ताकि हम
درسگاہ کربلا سے پیغام کربلا لے کے آئیں گے۔ یعنی ہر آدمی کی جستجو ہے کہ یہ جو ایام امام حسین کے ساتھ خاص ہیں، ہمیں اسٹیج سے وہ پیغام ملے جس کے لیے کربلائیوں نے اتنی عظیم قربانی دی اور جس کی اتنی عظمتیں آئمہ نے بیان فرمائی کہ فرمایا کہ اگر کسی کے رخسار پہ آنسو جاری ہو جائیں تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ کون سا آنسو؟ تو دیکھیے ائمہ نے رہنمائی فرمائی۔ امام حشتم نے فرمایا یتعلموا علومنا وعلموا الناس، فرمایا کیسے ہمارا امر احیاء ہوگا، کیسے ہماری تعلیمات احیاء ہوگی؟ فرمایا پہلے جاؤ ہمارے علوم کو پڑھو سیکھو، پھر جا کے سٹیجوں کے اوپر بیٹھ کے مومنین کو تعلیم دے دو، اس سے ہمارا مکتب زندہ ہو جائے گا۔ یعنی کیسے زندہ ہوگا؟ یعنی طریقہ خود ائمہ نے بیان کر دیا کہ ایسے نہیں ہے کہ بھئی سنی سنائی باتیں ہم شروع کر دیں تو اس سے احیاء عمل نہیں ہوگا، اس سے کربلا حقیقی وجود میں نہیں آئے گی۔ کربلا خیالی ہے جو ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ 1400 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کربلا حقیقی کو برپا کرنا، کربلا حقیقی کب ہوگی؟ کہ جب ائمہ نے رہنمائی فرمائی اس کے مطابق ہم خود تعلیم حاصل کریں، سیکھیں، پھر سکھائیں، پھر اس کے بعد ایک دن یہ آئے گا کہ کربلا حقیقی ہمارے معاشرے میں وجود میں آئے گی۔ یہ جو معروف جملہ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، وہ اس کا معنی کیا ہے کہ ہر دن عاشورہ کا دن ہے، ہر سرزمین کربلا کی سرزمین ہے۔ سنتے تو ہیں نا، ہم بھی یہ سنتے ہیں، یہ جملہ یہ معنی سنتے ہیں، لیکن اس کے مفہوم کی طرف ہم نے کبھی دقت نہیں کی۔ مفہوم کیا ہے کہ ہر وہ سرزمین کہ جس میں اہداف عاشورہ کو مجسم کر دیا جائے وہ کربلا کی سرزمین ہے، اور وہ ہر دن جس دن عاشورائی پیغام لوگوں تک پہنچا کے لوگ عملی طور پہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، یہ عاشورہ کا دن ہے۔ یعنی عاشورہ کا دن کسی محرم کے صرف 10 دنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حسین تو ہر زمانے کا امام ہے، ہر زمین کا امام ہے۔ امام حسین کا پیغام تو کبھی پرانا نہیں ہے، قدیم نہیں ہے۔ جس طرح قرآن ہر وقت تازہ ہے، زندہ ہے، پیغام خدا زندہ ہے، اور جس نے خدا کے لیے قربانی دی اس کا پیغام بھی تاکہ عمل زندہ و پائندہ ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے استاد بزرگوار بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجالس میں آپ کسی مرے ہوئے انسان کی مجلس سمجھ کے نہ جایا کریں۔ کہ حسین کو یہ نہ سمجھ کے جایا کریں کہ وہ 1400 سال پہلے چلے گئے تھے، نہیں، حسین وہ ہے کہ جو مردہ ضمیروں کو حیات جاودانی عطا کرتا ہے۔ حسین تو مردہ لوگوں کو زندہ کر دیتا ہے حسین۔ اور بہت ہی پیارا جملہ وہ فرماتے تھے کہ ابن مریم کا معجزہ یہ تھا کہ وہ لا علاج مریضوں کو، جو اندھے ہوتے تھے، برس اور کوڑ کے مریض ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ کا معجزہ کیا تھا کہ وہ اللہ کے اذن سے ان کو شفا دے دیتے تھے۔ اور وہ فرماتے ہیں فرزند زہرا کا معجزہ یہ ہے
کہ جس معاشرے میں حقیقی معارف حسین ابن علی کو بیان کیا جائے، یہ معجزہ حسین ہے کہ اس معاشرے میں مردہ ضمیر زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس معاشرے میں کیا ہوتے ہیں؟ مردہ ضمیر زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حسین کا معجزہ ہے۔ حسین ابن علی وہ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت جو دین کو ختم کر دیا گیا، حسین ابن علی نے اپنی سیرت، اپنے کردار سے حسین ابن علی نے اس دین کو احیا کیا۔ اور دیکھیے یہ عموماً ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ جلوس، یہ ہمارے احتجاج ہے۔ بھئی حسین ابن علی احتجاج کے لیے گئے تھے؟ سوچنے والی بات ہے نا، تھوڑی توجہ طلب بات ہے۔ بھئی احتجاج تو عموماً اس وقت کرتا ہے انسان کہ جب کوئی بھی انسان کے پاس پاور نہ ہو، طاقت نہ ہو، بالکل ویل چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ سڑک کے سائڈ پہ لگ کے نعرے جو ہے وہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ احتجاج کہتے ہیں۔ حسین ابن علی نے احتجاج نہیں کیا بلکہ موومنٹ اور تحریک کا آغاز کیا۔ احتجاج کے لیے جب احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے تو پتہ ہوتا ہے حکومتوں کو بھی، وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی آتے ہیں کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بھائی، نعرے لگانے تو چلے جائیں گے اس کے بعد۔ لیکن جو موومنٹ ہوتی ہے، جو تحریک ہوتی ہے مزاحمتی، وہاں پہ حکومت جو ہے وہ اپنے افواج کو اور ملٹری کو بھیج کے کرفیو نافذ کرتی ہے اور ہر قسم کی طاقت استعمال کر کے تحریک کو، موومنٹ کو کچلنا چاہتی ہے۔ تو اس لیے حسین ابن علی وہ جنہوں نے دین کو زندہ کیا، جنہوں نے قرآن کو احیا کیا، جنہوں نے سیرت رسول کو احیا کیا۔ تو یہ ماہ محرم، یہ ماہ احیاء دین ہے، یہ معرفت کا مہینہ ہے، یہ شعور کا مہینہ ہے، یہ بیداری کا مہینہ ہے، یہ آگاہی کا مہینہ ہے۔ دیکھیے بعض اوقات نادانستہ طور پہ ایک بہت ہی عظیم قیمتی چیز انسان اس کی ویلیو قدر نہیں جانتا، بہت سستے داموں اسے بیچ دیتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے اس کی معرفت جانتا ہو تو اس کو بہت قیمتی داموں اس سے بہت زیادہ استفادہ کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہ عزاداری، یہ ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ نے حسین کے بدلے میں مومنین کو دی ہے، اور یہ وہ جوہر اور گوہر گراں قدر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے ماننے والوں کو عنایت کیا۔ معرفہ فرمایا کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی حرکت ہو، کوئی بھی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، جب تک ہر عبادت کے 3 اجزاء ہوں تو وہ کیا ہے؟ وہ عبادت کامل ہے، اکمل ہے۔ عزاداری عبادت ہے، مصداق امر بالمعروف ہے، اس کے آداب ہیں، اس کے احکام ہیں اور اس کے اسرار ہیں۔ یعنی کیوں یہ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ من احیا امرنا، جو بھی ہمارے امر کا احیا کرے۔ مولا سے فرمایا گیا کہ بتائیے کہ امر ہے کیا؟ فرمایا دیننا و فضائلنا، فرمایا وسیرتنا و اسوتنا، فرمایا کہ یہ امر وہی ہے کہ جو ہمارے دین کو بیان کرے، خالص دین کو بیان کرے، بغیر کسی لپی لپٹی، بغیر کسی ملاوٹ کے۔ فرمایا کہ ہمارے اسوہ کو بیان کرے۔ دیکھیے قرآن نے بھی رسول اکرم کی جو معرفی اور تعارف فرمایا، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا میرا رسول الہی زندگی بسر کرنے کا
عملی الہی نمونہ میرا رسول ہے۔ اور امام حسین نے کربلا میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهِ أُسْوَةٌ، فرمایا دنیا والو میری ذات کی طرف اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میں اللہ کا خلیفہ کربلا میں الہی رول ماڈل بن کے کھڑا ہوں۔ اگر تم الہی انسان بننا چاہتے ہو میرے اخلاق کو، میرے کردار کو، میرے اعمال کو اپنا لو، تم الہی انسان بن جاؤ گے۔ فرمایا کہ میں اسوہ ہوں، میں رول ماڈل ہوں، اور یہ اسوائیت کی بہت ضرورت ہے معاشرے کو۔ اور یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہمارے معاشرے میں، آپ بھی ہمارے علاقے میں بھی، مثلا ہمارے گاؤں میں 200 سال سے عزاداری ہو رہی ہے، آپ کے ہاں بھی 50-60 سال سے تو ہوگی، اسی طرح پورے پاکستان میں کیوں تبدیلی نہیں آ رہی؟ کیوں حسینی صفات کے مالک نہیں بن رہے؟ تو حسین جیسا تو کوئی بھی نہیں بن سکتا، اللہ واحد، حسین بھی واحد، لیکن حسین کی کردار کی مجالس سے آنے والوں کے پاس سے خوشبو تو آ سکتی ہے نا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی سال ہر سال مجالس سید الشہداء میں جائے لیکن اس سے کردار حسین کی خوشبو بھی نہ آئے؟ یہ عزاداری سوچنے کا مقام ہے کہ عزاداری سید الشہداء کے سال ہر سال ہم برپا کریں، لیکن رنگ حسینی ہمارے اندر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر عبادت کے 3 پہلو ہیں، آداب، اس کے بعد احکام، اور تیسری چیز فلسفہ عبادت۔ دیکھیے آداب عزاداری ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے امام ہشتم نقل فرماتے ہیں کہ جب امام موسیٰ کاظم محرم کا چاند دیکھتے تھے، چاند دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہی میرے مولا کے چہرے کے اوپر عزا کا سما آ جاتا تھا۔ کبھی کسی نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور جب 10 محرم آتی تھی میرے مولا گریہ وزاری میں سارا دن بسر کیا کرتے تھے۔ تو آداب عزاداری یہ ہے کہ شوق کی حالت میں رہے، یہ خود ساختہ شوق نہیں جو بعض اوقات ہم بنا لیتے ہیں، نہیں، جو ہمارے ائمہ نے، جس طرح ہمارے ائمہ نے شوق حسین ابن علی منایا ویسے ہم بھی شوق منائیں۔ اور دوسری چیز احکام، احکام عزاداری یعنی ہر وہ چیز جو اہل بیت کی فقہ اور احکام کے مخالف ہے اس کو اپنی مجالس میں انجام نہ دیں، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے اس عزاداری کا، ہدف کیا ہے، کیوں ہم عزاداری جو ہے وہ برپا کرتے ہیں، عزاداری کیا ہے؟ ائمہ علیہ السلام نے جو عزاداری بیان فرمائی اس میں بزرگان نے بعض نے کہا کہ خود عظیم عبادت ہے، عظیم اجر ہے، ثواب ہے، لیکن بعض نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور عظیم کام کے لیے مقدمہ اور زینہ کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری کیا ہے؟ یہ سنت بی بی دو عالم ثانی زہرا ہے۔ عزاداری کیا ہے؟ یہ ہمارے آباء و اجداد کی سنت نہیں ہے، آباء و اجداد سے جو چیزیں ملی ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ رسم و رواج۔ اور عزاداری کیا ہے؟ امام زین العابدین کی سنت ہے، اور امام زین العابدین نے کس طریقے سے اس سنت کو برپا کیا؟ مدینے میں کسی مسافر کو دیکھتے تھے،
پوچھتے تھے کہ بھئی اگر آپ کو یہاں پہ موت آ جائے تمہیں غسل و کفن دیا جائے گا؟ وہ آگے سے کہتا کیوں نہیں، یہ رسول اکرم کا شہر ہے، کیوں نہیں یہاں پہ مجھے غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، مجھے دفن بھی کیا جائے گا۔ مولا وہی پہ عزاداری امام حسین شروع کر دیتے ہیں۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تو عزاداری بزم کا نام نہیں ہے، رسم کا نام نہیں ہے۔ بزم کسے کہتے ہیں کہ محفل سماع، جس طرح ریفریشمنٹ کے لیے جو محفلیں کی جاتی ہیں، عزاداری رزم کا نام ہے، یعنی عزاداری تربیت کا نام ہے کہ اگر دنیا میں کوئی مارکہ حق و باطل برپا ہو جائے تو جو حسینی مجالس سید الشہداء میں آ کے تربیت حسینی لیتے ہیں وہ فوراً میدان میں کھڑے ہو کے حسین کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے۔ عزاداری سید الشہداء یہ سنت زینب ہے، یہ سنت امام زین العابدین ہے، یہ نہ رسم ہے نہ بزم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بزرگان نے، بڑے بڑے اسکالر صاحبان، انہوں نے یہ بیان کیا، یہ آخری جملہ آپ کی خدمت میں بیان کر کے ذاکر صاحب نے آگے بھی پڑھنا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ذابت لحمھا، جناب سیدہ کا غم کی وجہ سے گوشت پگھل گیا تھا، اتنے ظلم ہوئے جناب سیدہ کے اوپر۔ عزاداران محترم مختصر کرتے ہوئے جب جناب سیدہ کی روح پرواز کر گئی، حسن اور حسین مسجد نبوی میں آتے ہیں، آ کے اپنے بابا کو رحلت بنت رسول کا پیغام دینے کے لیے جب آتے ہیں نا، آ کے کہتے ہیں بابا ماتت امنا، فرمایا بابا جان ہماری والدہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں چلی گئی ہے۔ وہ جو شجاع تھے جنہوں نے مرحب و اندر کو بچھاڑا تھا، یہ روایت کے جملے ہیں، وَوَقَعَ عَلَى وَجْهِهِ، فرمایا کہ مولا علی اپنے چہرے کے بال وفات سیدہ سن کے زمین پہ گر پڑے۔ عزاداران محترم مختصر کروں، جناب سیدہ نے یہ وصیت فرمائی تھی، غسلنی وکفلنی باللیل، فرمایا کہ مجھے رات کو غسل دینا، مجھے رات کو دفن کرنا، جنہوں نے مجھے آزار و اذیت پہنچایا ہے میرے جنازے میں شریک نہ کرنا۔ عزاداران محترم، میرے مولا غسل دے رہے ہیں، غسل دیتے ہوتے اچانک میرے مولا کا ہاتھ پسلیوں پہ لگا ہے۔ جب دیکھا ہے نا جناب زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ایک مرتبہ میرے مولا کی چیخ نکلتی ہے، روتے ہیں۔ آسمہ ابن عمیس کہتی ہے آپ تو بڑے شجاع ہیں، کہنے لگی مجھ سے شجاع بھی میری زوجہ محترمہ سیدہ ہیں کہ انہوں نے یہ زخم بھی مجھ سے چھپائے رکھا۔ عزاداران محترم مختصر کرتے ہوئے جب یہ جنازہ تیار کیا گیا تو 75 دنوں کی جو روایت ملتی ہے اس میں یہ ہے کہ کھجور کی شاخ سے میرے مولا نے روشنی کی ہوئی ہے، جنازہ لے کے جنت البقیع کی طرف آ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ایک ننھی معصومہ ہے جو جنازے کے نیچے آ رہی ہے۔ پوچھتے ہیں یہ کس کا سایہ ہے بیٹا حسن؟ کہا کہ یہ ثانیہ زہرا ہے، زینب ہے بابا جان۔ فرمایا بیٹا جنازہ ادھر رکھو، پہلے میری بیٹی کو گھر پہنچا کے آؤ، میں برداشت نہیں کرتا کہ کسی کی نظر میری نابالغ بچی کے اوپر پڑ جائے۔ میں کہوں گا اے مولا آقا، کاش آپ کوفے اور شام کے بازاروں میں ہوتے، لوگ پتھر مار رہے تھے، لوگ گرم پانی پھینک رہے تھے، لوگ آگ پھینک رہے تھے اور اشارے کر کے رہ رہے تھے کہ آج ہی بنا تو رسول اللہ۔